सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। भारतीय हट धर्मी से खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए पुरअज़म और पाक फौज हर दम तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के बाद पाक आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कई मोर्चे तबाह कर दिए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसहाक़ डार ने दो टोक पैगाम में दे दिया कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होगा। DGISPR ने नायब वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि फ़ौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना, लेकिन आगे का फैसला पाकिस्तान करेगा। दूसरी जानिब क्या तैयारियां हो रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। भारत के सरहदी इलाकों में गाँव खाली करवाए जा रहे हैं, जिससे जंगी जुनून खुलकर सामने आ रहा है। ऐसे वक्त में अमरीका ने पाकिस्तान से राब्ते के बाद भारत पर जोर दिया है कि वो कशीदगी कम करे और अमन को तरजीह दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इलाकाई इस्तेहकाम पर भी जोर दिया। इधर हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी सलामती के महाज पर अहम कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को DGISI के साथ साथ कौमी सलामती का मुशीर भी मुकर्रर कर दिया। इस फैसले से भी भारत को आग लग गई है। अब क्या सिचुएशन बनेगी, सारी और ख़बरें इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हैं, इसी पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, कैसे आप सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त? वहाँ पर क्या ख़बरें हैं, क्या माहौल है इस्लामाबाद में, क्या डिस्कशन की जा रही है इस सिलसिले में? देखिए हमने जो हुकूमत के लेवल पे जो कुछ हो रहा है, मीडिया के लेवल पे हो रहा है, वो तो सब आप देख ही रही हैं। जो मेरे लिए जो बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है, जो सफारतकारी के मैदान में हो रहा है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। बड़ी ख़बर ये है कि इस्लामाबाद के सफारती हल्के ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है ना वो लिमिटेड स्पेस चाह रहा है किसके लिए, कन्वेंशनल वॉर के लिए, और वो अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन से ख़ास तौर पर इंडोर्समेंट चाह रहा है इसकी। तो वहाँ से इनकार हो गया है और उनको लफ्ज़ बताया गया है कि जी आप ये जो समझ रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। लफ्ज़ यूज़ किया गया कि पोखरान वर्सेस चागी 1 और 2 98 में जो धमाके हुए थे, पहले हिंदुस्तान ने किए एटमी और पाकिस्तान ने बाद में किए, तो बड़े वाज़ेह तौर पर उनको वार्न किया जा रहा है कि ये एस्केलेट करेगा और आप समझते हैं कि पाकिस्तान खामोश हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हमारी इत्तलात ये है कि माना वो हिंदुस्तान के लिए बड़ा सीरियस हो जाएगा। साथ साथ उनको ये बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो आप और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, ये कम्युनिकेशन है, साइन ऑफ डिप्लोमेसी, आप इससे हिंदुस्तान क्यों भाग रहा है। और मार्को रूबियो ने कह दिया जैसे आप बता रही हैं कि डायरेक्ट बातचीत की जाए। दूसरा वो कहा जा रहा है कि हम किसी सूरत में वायलेंट जो इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर आमना मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान को जिस बात पे और ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आपने देखा 2 दिन पहले जो 100 से ज़्यादा सफारतकारों को दिल्ली में बिठा के मोदी ने ब्रीफ़ किया था, उसके बाद ख़बर आई थी कि 4 सफारतकारों ने आपके ख़बर दी अपना नाम दिए बगैर कि जी हमें तो कोई क्रेडिबल और कंपेलिंग एविडेंस नहीं दी गई कि जो पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इस पे हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है। वो कहते हैं जी हमने तो बड़ी गुड फेथ में बातें की थी, ये बातें बाहर क्यों चलेंगी। देखिए हमने ये मीडिया की सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम कर दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। एहतशाम साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊँगी। देखें, एक तो है कि जो हम बुनियादी तौर पे बताना चाह रहा था कि यहाँ सफारती ज़राए ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र को एक्सेप्ट करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई इंडोर्समेंट देने के तैयार नहीं है। ये जो लिमिटेड स्पेस चाह रहे हैं कि हम कन्वेंशनल वार करेंगे, उनको वार्न किया जा रहा है इसके नताए सख्त होंगे, पाकिस्तान इसका बड़ा जवाब देगा। तो बेहतर यह है कि आप डिप्लोमेसी के जरिए काम चलाने की कोशिश करें। लेकिन हिंदुस्तान वो जिसको कहते हैं बुनाया बैठा है कि ये पुलवामा 2019 में तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा था, आज हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा। तो अच्छी बात है हमने कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया को बता रहा है और रेड फ्लैग जो है ना रेज़ हो रहे हैं सारी दुनिया में कि ये बग़ैर सबूत के, अभी आप देखें, अभी हमारा चैनल भी बता रहा था, एक फॉर्मर डेमोक्रेट लीडर जो है ना वो बात कर रही थी कि जी ये हिंदुस्तान जो कर रहा है बग़ैर सबूत के कर रहा है, उसके लिए कोई
کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اب سوال اس یہ ہے کہ ہندوستان کیا کرے گا. اب یہ اطلاعات آمنا آ رہی ہیں کہ ایک طرف ہماری مکمل تیاری ہے الحمدللہ, ہم جواب دے سکتے ہیں, اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جواب آئے گا, بڑا بفٹنگ جواب ہوگا. تو اس کے لیے اب یہاں پہ سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگوازم آپ چھوڑ دیں, یہ سو کالڈ اسٹریٹجک تھنکنگ جو آپ کی ہے کہ ہماری برسری ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی 8 دہائیوں سے اس ہاسٹیلٹی سے خطے کو کچھ حاصل نہیں ہوا. میں حارث نواز صاحب کے پاس یہی سے نقطہ لے کر جاؤں گی. حارث صاحب, پاکستان نے سمجھانے کی کوشش کی, نیوٹرل انٹرنیشنل پروب کی آفر بھی کی, بارہا کر چکا ہے, لیکن بھارت کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جنگی جنون ان پر سوار ہے اور جو ان کی تیاری ہے, وہاں سے لگ رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں ایک وار چاہ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وداؤٹ پلازیبل ایویڈنس کیسے آپ ایک وار یا ایک جنگ مسرت کر سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ جو ابھی ان کا بھارت کا معاہدہ ہوا ہے, $13 کروڑ کا دفاعی معاہدہ منظور کر لیا گیا ہے. $630 بلین انہوں نے رافیل طیاروں میں انویسٹ کیے ہیں, 26 فرانس سے آ چکے ہیں. تو اس یہاں سے نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایویکویشن وہاں پر چل نکلی ہے, بارڈر کے قریب جو دیہات ہے, اور ساتھ ہی ساتھ 100 سے زائد غیر ملکی مشنز کے جو سفارتکار ہیں ان کو بلا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وداؤٹ ایویڈنس. کیسے انٹرنیشنلی یہ چیزوں کو ہینڈل کریں گے, کیا جواز پیش کریں گے جب UN کہہ رہا ہے کہ کوپریشن کے لیے ہم تیار ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو ڈی ایسکلیشن ہے اس کے لیے؟ آمنہ, آج آپ نے ابھی خبر دیکھی ہوگی کس طریقے سے ایک خبر ان کی لیک ہوئی ہے جس میں ان کا یہ فالس فلیگ آپریشن بری طرح پٹ گیا ہے. رائٹ. اس را کے اوپر بھی ایک سپر انٹیلیجنس ہے جو یہ RR کے اکھنڈ بھارت کے جو لیڈر ہیں یہ چلا رہے ہیں اس کو. ان کے ارادے تھے کہ یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ان کی پوری انٹرویو چلائیں گے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر فیلڈ آپریٹرس کو پوسٹ کیا ہوا تھا. موڈ یہ تھا کہ یہ 3-4 دن کے بعد خوب شور مچانے کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے پھر آئی سے بلیم کریں گے, لیکن ان کے میڈیا نے اوور ایکسپوزڈ ہو کے اس کو پہلے کھول دیا اور پوری خبر ان کی چل گئی ہے. کیسے پلان کرنا تھا, اننت ناگ میں ایک اور آپریشن کرنا تھا. آپ نے 150 کلومیٹر لوگ وہ پیدل چل کے آئے ہیں, ان کے ویپن ایمونیشن ہے, 7 لاکھ فوج ہے, چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں, سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں. کشمیر میں جہاں گئے ہیں پہلگام پہ, وہاں پر کوئی بھی نشان نہیں ہے, لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ کوئی بوتل سے جن نکلا ہے, جا کے آپریشن کیا, پھر بوتل میں جن بند ہو کے غائب ہو گیا. یہ کس کو پاگل بنا رہے ہیں مجھے بتائیں. امریکہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے, سیٹلائٹ سے ایک ایک جگہ کی امیج آتی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا, کون آیا, کیسے کیا, کس نے کیا. امریکہ کے پاس, یورپین یونین کے پاس, رشیا چینل, سب پہ یہ رپورٹ ہے. اور DGISP نے کمپریہنسو بریفنگ میں ایک ایک ان کو ایکسپوز کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا مت. یہ ہے بڑا یہ کو مشہور چل رہا ہے وہاں پر. اور بات یہ ہے کہ ہم نے پوری کنٹینیو تیاری کی ہوئی ہے. ہماری ٹروپس ابھی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہماری ایئر فورس ایکسرسائز کر رہی ہیں. یہ ریفل جو ہے نا, یہ ان کو چلائے گا کون؟ بالکل کھلونے انہوں نے لیے ہیں, چلانے کے پیچھے ٹرین پائلٹ چاہیے, بڑا دل چاہیے, جذبہ چاہیے, لڑنے کی ہمت ہونی چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے. دے ڈونٹ ہیو. تو کیا لڑائی کریں گے مجھے بتائیں. یہ بادلوں کی آڑ میں تو لے کے آتے ہیں, جہاز لانا چاہتے ہیں. امیجن کریں یہ پرائم منسٹر کی یہ سوچ ہو. یہ ابھی بھی سمجھتا ہے کہ یہ گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ کلی کی ڈیوٹی کر رہا ہے. اس سے زیادہ اس کا ہورائزن ہی چینج نہیں ہوا. تو آئی تھنک اس کو وارننگ دے رہے ہیں, ڈونٹ ڈو مس. عارف صاحب, معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں اس وقت سچویشن جو ہو گئی ہے کہ وہ بیسٹ بھی اور سارا انٹرنیشنل میڈیا بھی سوال کر رہا ہے کہ مونومنٹل یہ سیکورٹی لیپس ہوا ہے, ہیوج انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے, اور یہ اتنا جس کو کہتے ہیں ہائی سیکورٹی زون تھا جہاں پہلے کس طرح کا واقعات ہو گئے, تو آپ کی فورسز کیوں ناکام رہی ہیں؟ اس پہ ہندوستان کا کوئی جواب نہیں آ رہا. اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں, اسی وجہ سے نارتھ کمانڈر جو ہے, پورے جو 15-16 کور کمانڈر, وہ چینج ہو گیا. ہی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دس بیکاز یہ سارا ملبہ اس پہ ڈالا تھا کہ ان کی فیلئر ہے. یہ فیلئر نہیں ہے, یہ تو پلانڈ آپریشن ہے, پلانڈ فارورڈ آپریشن ہے. یہاں پر انہوں نے ٹروپ کو خود ریموو کیا ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے خود بتائیں کہ جہاں سے پولیس اسٹیشن ہے اور جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ آن فٹ 30 منٹس لگتے ہیں. اگر 30 منٹس میں آئے آپریشن کے بعد, کم از کم 2-3 گھنٹے وہاں انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہوگی, پھر یہ واپس گئے ہوں گے, 4-5 گھنٹے ہو گئے. انہوں نے 10 منٹ افیئر کیسے کر؟ معذرت کے ساتھ اپنا حارث صاحب, یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلانڈ ہے,
جو ویسٹ اور یو اے ای اپنا امریکہ برطانیہ یو اے ای جو سوال اپنا EU سوال کر رہے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کرایا، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں نا، کوئی ایویڈنس نہیں دیا، ہائی سیکورٹی زون ہے، اتنا بڑا فیلئر ہو گیا، کیسے ہو گیا، وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بلکہ اپنے اندر سے بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان کے اپنے جو اپوزیشن ہے وہاں سے بھی، بلکہ کشمیری ہم دیکھ رہے ہیں مختلف فوٹیجز ان کے کلپ سامنے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو چوکیدار سے پوچھا جائے گا کہ کیسے یہاں پر آ کر چوری ہو گئی یا یہ سارے معاملات ہوئے، تو یہ کوسچنز جو ریز ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ لیکن یہ ساری دنیا کو پتا ہے، امریکن ہر ایک کو پتا ہے یہ غلط ہے، صرف ان کی فیس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کو ثبوت دیں، دیٹس آل۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان انڈیا کو کہہ رہے ہیں آپس میں مذاکرات کر لیں، انڈیا کو فیس سیونگ دے رہے ہیں۔ اگر یہی پاکستان نے کی طرف سے کوئی ایسا ایشو ہوتا، پاکستان نے کیا ہوتا، آپ تو سوچیں کہ یہی امریکن، یہی یورپین یونین، یہی دنیا کیا بات کر رہی ہوتی۔ سو اس لیے اب جو ان کو کالا منہ ہو گیا ہے، ان کو جو جوتے پڑے ہیں، اس کے سر پہ ڈنڈے پڑے، کیونکہ ان کو یہ اکھنڈ بھارت والی ٹیم جو ہے نا، ان کو ڈنڈا ماریں گے تو رام رام کرتے ہیں، ورنہ آپ کے سر پہ چڑھائی کریں گے۔ تو اس وقت پاکستان نے بفیٹنگ رپلائی بھی دے دیا ہے۔ ہم نے ایز اے میچور رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کا ہم نے رسپانس بھی دے دیا ہے، بتا بھی دیا what all we can do but we will not provoke it۔ سر شارٹلی اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، پھر مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے وداؤٹ ایویڈنس، کیونکہ ابھی تک تو کوئی پرووائڈ نہیں کر پائے، ہے ہی نہیں ہے کچھ ان کا۔ ابھی یہ جس طرح سے آپ نے آغاز میں بات بھی کی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس را کس طرح سے پلانر ہے پہلگام اٹیک کی، یہ ساری جو سچویشن بنی ہے، وداؤٹ ایویڈنس یہ کچھ بھی لمیٹڈ آپریشن بھی ملٹری ایکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے، کس حد تک؟ دیکھیں، اگر یہ مثال کے میں آپ دے رہا ہوں، اگر ان کے جہاز آئیں گے سرجیکل اسٹرائک کے لیے، واپس نہیں جائیں گے، پائلٹ پکڑے جائیں گے، فنٹا سے تین ہی پلائیں گے، کچھ اور پلائیں گے، میزائل آئے گا ایک، ہم 10 میزائل فائر کریں گے، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اور ہم دس بار سیٹ کہ اگر یہ انیشیٹ کریں گے اینڈ ہم پھر اپنی مرضی سے کریں گے۔ جب یہ نریندر مودی پبلکلی ٹی وی پہ آ کے پاکستان سے معافی مانگے گا، اپنی پبلک سے معافی مانگے گا، کیونکہ یہ اب بہار کا الیکشن بھی ہارے گا، یہ اب جو اب کی بار 400 بار نہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب الیکشن بھی نہیں جیتے گا، اس کو نظر آ گیا ہے، ہر طرف سے اس کو جوتے پڑے، ان کی پبلک جو لواحقین ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے خود مروایا۔ وہ حکومت جو اپنے لوگوں کو خود مروائے، پلوامہ میں 45 فوجیوں کو خود مروا دے آپ کو جانے کے لیے، ادھر آنے کے لیے بالا کوٹ میں اور سرجیکل اسٹرائک کے لیے، اس سے آپ کچھ بھی بات کریں، ہی از اے ٹیررسٹ، ہی از اے بلڈی ٹیررسٹ۔ اس لیے یہ امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، اجیت ڈوبھال، یہ سارے اکھنڈ بھارت کو لے کے چلتے ہیں، یہ بھارت کو اب ڈبو کے رکھیں گے، مارک مائی ورڈز۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں بات کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے ہم اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں احتشام الحق صاحب کے ساتھ ساتھ حامد خان المشرقی صاحب، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ حامد صاحب۔ ابھی جو پاک بھارت ایک ٹینشن چل رہی ہے، یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کے اگر ہم خاص طور پر بات کریں، یہ ایک جو ان کے اوپر جنگی جنون سوار ہے، یا جس طرح کی انڈین میڈیا اس وقت جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور جس طرح کی جھوٹی خبریں وہاں پہ چلائی جا رہی ہیں، ان کے اپنے لوگ ہی وہاں سے ان کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی ان سے جواب مانگا جا رہا ہے کہ پہلے کوئی ایویڈنس تو جنریٹ کر لیں، پروڈیوس کر لیں، اس کے بعد بات کی جائے۔ اب جو میں دیکھ رہی تھی انڈین میڈیا ہمیں فالو کرنا پڑا ہے، آلدو انہوں نے ہمارے چینل کو بلاک کر رکھا ہے کیونکہ ان میں شاید اتنا ہمت یا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ سچ کا سامنا کر سکے، لیکن ہمیں ان کے مائنڈ سیٹ اور وہاں پر کیا سچویشن چل رہی ہے وہاں پر وہ دیکھنے کے لیے ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں، اتنی ہمارے میں ہمت ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انڈین میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ورلڈ سٹیج پہ تنہا ہو گیا ہے، آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ کل تک کہا جا رہا تھا کہ چائنا اور ترکی ان کی سپورٹ پاکستان کو حاصل ہے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ جو ترکی ہیں ان کی بھی ان کے ورڈز میں، الفاظ میں ایک شفٹ آیا ہے، جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ تنہا ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہا، جی طالبان نے کنڈیم کی ہے، ساتھ ہی ساتھ عرب نیشنز نے انڈیا کو سپورٹ کرنے کا پلیج کیا ہے۔ اب اس سارے پروپیگنڈے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز ہو، فائنینشل ٹائمز ہو، اس کی جو رپورٹس ہیں وہ بالکل برعکس ہیں، کس طرح سے آپ تجزیہ کریں گے یہ سارے معاملات کا؟
دیکھیے آمنہ، بات یہ ہے کہ یہ بدترین پروپیگنڈا ہے جو انڈیا میڈیا کر رہا ہے، گوڈی میڈیا کر رہا ہے، اپنی ہزیمت، اپنی ناکامی، اپنا ایکسپوز ہونا چھپانے کے لیے۔ بڑی واضح بات ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ چائنا بھی ہے، ترکی بھی ہے، بلکہ اصل میں تو انڈیا کو بڑی منہ کی کھانی پڑی ہے جو امریکہ کی طرف سے کوئی بیان ان کے حق میں نہیں آیا، بلکہ امریکہ نے کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ اس کے بعد انڈیا کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انڈین میڈیا جو کبھی ویڈیو گیمز کے کلپ دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی کہ یہ پاکستانی کمانڈوز ہیں، اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ جناب فیک پروپیگنڈا کے لیے مختلف پرانے کلپس اور پرانی جو پاکستان کے یا کہیں کے کلپس ہیں ان کو جوڑ کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایون سینسیبل انڈین آڈینس ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا میڈیا کتنا غلط اور کتنا مس گائیڈ کر رہا ہے ان کی اپنی قوم کو، اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی خود انڈیا کو، انڈین میڈیا کو۔ دیکھیں آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے میڈیا میں اور چیزوں میں، تو ہمیں باقاعدہ اسٹڈیز کے دوران بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچ کے اندر انڈین میڈیا کا حوالہ ایز اے اتھینٹک سورس نہیں دینا۔ آپ امیجن کریں کہ دنیا میں یہ کریڈیبلٹی ہے انڈین میڈیا کی کہ ہم اپنے کسی بھی تھیسز میں یا ریفرنس میں انڈین میڈیا کو ایز اے کریڈیبل ریفرنس مینشن نہیں کرتے ہیں۔ سروان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری تصویروں کو آپ اس واقعے سے نہ جوڑنے کی کوشش کریں، ہماری ویڈیوز کو، ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں اس ٹائم میں، تو وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر انڈین میڈیا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود انڈین گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے۔ آپ کو مجھے یہ حقیقت پتہ ہے کہ انڈین آرمی نہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ان کی ہمت ہے۔ آپ کو، مجھے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جس طرح مرضی وہ ترنگے سڑکوں پہ لہرا کے دکھا دیں۔ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، پھر میں احتشام صاحب کی جانب چلتی ہوں۔ آپ نے جیسے کہا کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جو انڈین آرمی ہے یا اس وقت جو بھارت سرکار ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے، تو یہ سارے ڈرامے سے وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشنز کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ رہی ہے، جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں تو اس طرح کا معاملات بنا دی جاتے ہیں کہ ہیٹ اپ کر دیا جائے پورا ماحول، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے ایگزٹ کرنے کے لیے ایک لیم جو سارا ہم دیکھ رہے ہیں شام جو ساری سچویشن بنائی گئی؟ بالکل انڈس واٹر ٹریٹی سے نکلنا یا معطل کرنے کا ایک بہانہ تھا، لیکن وہ بھی ان کے گلے پڑ گیا۔ اس کے بعد یہ وائس پریزیڈنٹ امریکن آئے ہوئے تھے وینس، ان کو دکھانا چاہ رہے تھے، وہ بھی ان کے اب گلے پڑ گیا کہ یار یہ تو انہوں نے سارا ہی ڈرامہ کیا ہے۔ اس کے بعد بہار کے الیکشن میں دکھانا چاہ رہے تھے، خود بہار میں مقبولیت میں نیچے ترین چلی گئی ہے مودی حکومت۔ اس کے بعد یہ وقف املاک بورڈ کے حوالے سے مسلمانوں کو قابو کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں بھی ان کی مقبولیت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ سو یہاں پر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ ان کے جو سارا فالس فلیگ آپریشن ہے یہ ان کے الٹا گلے پڑ چکا ہے، اور اب ان کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کہ آرمی چیف نے کہا، پاکستان آرمی چیف سپاہ سالار نے کہا کہ اب ہم ان سے معافی بھی منگوائیں گے، اس انداز کے میں نہیں ان کی جان چھوٹے گی کہ اب یہ پیچھے ہٹیں، کیونکہ انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب دل کیا پاکستان اور آئی ایس آئی پہ الزام دھر دیا، جب دل کیا ایک وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ ان کو لینے کے دینے پڑیں گے، جھوٹے الزامات لگا دیں۔ بالکل ٹھیک۔ احتشام صاحب، ہم نے دیکھا ایک ہسٹری رہی ہے، اگر ہم بات کریں 2008 کے ممبئی اٹیکس جو ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے 10 سال کیمپین چلائی، پاکستان کے فائنینشل سسٹم کو انہوں نے ہٹ کیا، اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو اپروچ کیا کہ جی ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ ہمیں گرے لسٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سے نکلتے نکلتے ہمیں 3 سے 4 سال لگ گئے۔ اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھی بدنام کرنے کے لیے سازش تو بنی گئی ہے، لیکن اس بار وہ جو اس وقت دنیا جو ہے وہ بہت اچھے سے جان چکی ہے ان کا کردار، چونکہ دنیا خود اس کا شکار رہی ہے، وہ چاہے کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، وہ چاہے میانمار ہو، نیپال ہو، ان کے اپنے ہمسائے ممالک بھی اس بات کی وہ کھلی ثبوت ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہمارے ساتھ یہاں پہ سچویشن پیش ہے۔ یہ مالدیپ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا کا الائے سمجھا جاتا تھا، مالدیپ ہو، چاہے وہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، اب وہاں پر بھی نفرت پائی جا رہی ہے، تو آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں آمنہ، پہلگام سے پہلے اگر آپ ساری صورتحال کا دیکھیں، دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی ایک لمبی تاریخ دیکھیں، اور جو ٹینشن ہے، اسکلیشن ہوتی رہتی ہے ہر محاذ پہ ہر وقت،
اس کو سامنے دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ کر سکتی ہیں کہ انہوں نے پہلگام جو کیا جو کروایا یا اس کے اہداف جو مقرر کیے اس کو اچیو کرنے میں اب جو ان کو ناکامی ہو رہی ہے نا، وہ شاید جتنی فرسٹریٹنگ ایلیمنٹ بن کے سامنے آیا، اور پھر اوپر سے میں اور آپ نہیں کہہ رہے، دیکھیے آپ ان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں مخالف، کانگریس ہے، باقی پارٹیاں ہیں، ان کا میڈیا تھوڑا بہت بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ دیکھیں نا، اب سفارتی کمیونٹی تو ان کو بتا رہی ہے کہ بھئی دیکھیں پاکستان تو جس طرح ہمیں بتایا انہوں نے کہ جی وہ ڈاکٹرائن آف ریسٹرینٹ ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی مس ایڈونچر ہو ہندوستان کی طرف سے، ہوگی تو آل آؤٹ وار کا خطرہ جو ہے نا وہ دور نہیں جائے گا، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ہر موقع پہ ایک کرائسس میں ایک اپرچونٹی ڈھونڈی۔ اب لیٹسٹ سامنا دیکھیں کیا ہوا ہے، اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی، آج کی ایک لیٹسٹ بڑی خبر یہ ہے کہ 1931 میں ایک سروے ہوا تھا، کاسٹ سروے، برطانیہ کے دور حکومت میں، وہ اس کو انہوں نے پڑھتے رہے، کرتے رہے، ریفائنڈ کیا، ایک دفعہ پھر اس کو انہوں نے سروے کو لے کے آئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی اسی حلے میں یہ اپنا کاسٹ سروے جو ہے نا وہ اپروو کرایا جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ 2/3 جو لوگ ہیں ہندو، وہ نچلی ذات کے ہیں، ان کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، دلت ہیں اور کھتری ہیں، کچھ اور ہیں، اس طرح آپ سکھ ہیں اور باقی اقلیتیں ہیں۔ تو دیکھیں وہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے نا ہندوتا کا کہ ایک ہم نے اپنے ہندو اسٹیٹ بنانی ہے، اس کے لیے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا نا 150 سے زیادہ گرجا گھر جو ہے نا وہ پچھلے 3 سالوں میں ہندوستان میں وہ تباہ کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، بابری مسجد دیکھیں، سکھوں کے ساتھ کیا ہوا، سب دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ اب زیادہ تکلیف یہ ہے کہ مسلسل تیسرا سال ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی، جہاں وہ پاکستان کو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ اس واقعے کے بعد جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں، اس کے بعد ان کو ایک موقع ملے گا جنگوازم کرنے کا، پاکستان پہ چڑھائی کرنے کا، وہ تو اب ناکام ہو گیا ہے۔ اب مائیں شیک کرنے والی بات ہے، اور میڈیا جو کرٹیسائز کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جس انداز میں ہندوستان کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اوپر سے پاکستان نے کہا کہ جی پہلے تو ہو گیا تھا، ابھینندن واپس بھیج دیا تھا، اب شاید ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دعوے تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ پہ جنگ تھوپ دی جائے گی ہمنا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کا بڑا بھرپور ریزالو دکھایا جائے گا۔ تو ظاہر سی کنونشنل وارفیئر میں اگر ہم فرض کرنے پیچھے ہیں تو ہمارے پاس پھر آپشن کوئی نہیں رہے گا کہ پھر ہم بڑی جنگ کی طرف جائیں۔ ہم نے یہ جو ٹیکٹیکل میزائل بنا کے رکھے ہیں وہ کس کے لیے رکھے ہیں؟ ہماری تو دشمنی ہندوستان کے ساتھ ہے، اور دنیا ان کو بتا رہی ہے کہ تمہارا دشمن پاکستان سے زیادہ چائنا، اس کی طرف جاؤ۔ لیکن آپ نے دیکھا 2021 میں جو پہلگام میں انہوں نے چائنا نے جو مار لگائی تھی، آج تک سارا علاقہ قبضہ کر لیا، مودی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، چپ کر گیا، ایک لفظ نہیں منہ سے بولتا کہ ہمارا علاقہ واپس کرو۔ انہوں نے تو ٹھڈے مار کے بے عزت کیا تھا ان کو، ایک تو ہوتا نا گولیاں مارنا، باقاعدہ جوتے اور ٹھڈے مارے تھے۔ تو اب دنیا ان کو کہہ رہی کہ بھئی آپ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ امریکہ اور ویسٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہندوستان کو چائنا کے خلاف کھڑا کرے۔ ہندوستان کا فوکس جو ہے نا وہ پاکستان بنا ہوا ہے۔ پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا دشمن چائنا ہے، ہم نے تو 3 لڑائیں لڑی ہیں، چھوٹی جنگیں بھی لڑی ہیں، اور یہ کشمیر کہا تھا قائد اعظم نے شہر آ گیا ہماری، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نہ دیکھیں جو سفارتی، سیاسی اور مورل سپورٹ ہم ان کو دے رہے ہیں، ہندوستان نے بڑی کوشش کی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیں کہا گیا کہ ہمارے ساتھ آپ کی صلح ہو سکتی ہے، آپ اس کو بھول جائیں۔ دیکھیں اتنی قربانیاں دینے کے بعد پاکستان کبھی بھی نہیں بھولے گا، کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستان کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جی یہ صرف معاملہ کشمیری مسلمانوں تک نہیں ہے، وہ تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ظلم و جبر برداشت کریں، باقی اقلیتیں بھی جس طرح سے وہاں پہ سفر کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ میں دیکھ رہی تھی گرپتون سنگھ پنو صاحب، جن کو ہم نے پروگرام میں بھی لیا ہوا تھا پچھلے دنوں، تو انہوں نے جو ابھی ان کے ریسنٹ جو بیانات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم تو لنگر لگائیں گے پنجاب سائڈ پہ، پاکستانی فوج کی پوری مدد کریں گے۔ اور وہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے حامد صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈین پنجاب ہے پاکستان ان کو آزاد کروائے وہاں سے، ان کے جو تسلط کیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے، جو تسلط قائم کیا گیا ہے۔ حامد صاحب آپ اس سے پہلے حامد صاحب جواب دیں تو میں ایک بات کروں گا۔ تماشا اقلیتوں کے بیانات یہ سب آن ریکارڈ ہیں۔ حامد صاحب اس میں ایک چیز ہے، آپ دیکھ لیں ہندوستان کو اس بات پہ آمنا بہت زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستان نے آنا جانا سب بند کر دیا ہے سوائے سکھوں کے۔ وہ کہتے ہیں سکھوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا، ان کو نہیں، اس پہ بھی ہندوستان کو بڑی تکلیف ہے۔ جی کیونکہ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی تو بلند کرتے ہیں۔ جی حامد صاحب
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تقسیم ہند کے وقت جو تارا سنگھ نے غلطی کی، اس غلطی کا احساس جو ہے وہ پوری سکھ قوم کو آج ہے، اسی لیے وہ خالصتان بھی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کا تعلقات ہوں گے اور پاکستان ان کی حفاظت کرے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے انڈیا اور ہندو کے زیر تسلط رہنے سے۔ اسی لیے پوری دنیا میں سکھوں کے ریفرینڈم بھی ہو رہے ہیں، خالصتان تحریک زور پکڑ چکی ہے، اور پنجاب اور ہماچل پردیش اور دوسری جگہوں کے اوپر جتنا سکھ ہے وہ اب انڈیا سے آزادی لینے کو تیار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی، RSS کی جو شدت پسند آئیڈیالوجی جس کو مودی نے پروان چڑھایا، وہ نہ تو کسی بھی حالت میں سیکولر انڈیا کا کوئی نمائندگی کرتی ہے، اور اتحاد سے زیادہ وہ تشدد کے راستے کے اوپر ہے، اقلیتوں کو برداشت نہ کرنے کے اوپر ہے۔ اس اقلیتوں کو نہ برداشت کرنا جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کہیں کیرلا میں چرچ جلائے جا رہے ہیں، کہیں سکھوں کے گردواروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ جو سکھوں کا فیصلہ ہے وہ حقیقت اور حالات کا ادراک ہے، اور پاکستان اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام ان کو پورا اپریشیٹ کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکھوں کو ان کا جائز حقوق ضرور دلائیں گے اگر ہماری ضرورت پڑی تو۔ اب بات خالی کشمیر کی آزادی پہ نہیں بلکہ خالصتان، میزورام اور آسام اور جہاں جہاں پر بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہیں وہ اب زور پکڑیں گی اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی، اور بلا شبہ جو مودی ہے وہ انڈیا کا گورباچوف ثابت ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے احتشام صاحب۔ اس میں آمنہ کریں، آپ اجازت دیں آمنہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا۔ آمنہ دیکھیں کل کی ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے، آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، سویڈن کا جو ایک بڑا انڈیپینڈنٹ بڑا معتبر ڈیفنس کا ادارہ ہے، انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے تقابلی مقابلہ دیا ہے کہ کتنے جہاز ہیں، کتنی فوجیں کیا ہیں۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ پاکستان کا ٹیکٹیکل میزائل کا پروگرام اتنا لیتھل ہے کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کسی اور کو بھی جو ہے نا اگر استعمال کرنا پڑے تو وہ تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تو بڑا واضح طریقے سے وہ انسٹیٹیوٹ وہ وارن کر رہا ہے ان کو کہ یہ آپ ایڈونچر نہ کرنا۔ دیکھیں ہم نا چلے میچ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کے طور پہ ہندوستانی کہیں بڑک مار رہا ہے، اور بھئی جا کے ڈیفینس جنرل جو ہے نا وہ سویڈن کا کیا کہہ رہا ہے اس کی بات سن لیں، تو میرا خیال آنکھیں کھولنے نہیں کافی ہے۔ لیکن اس وقت وہ پبلک اوپینین کو، پبلک سینٹیمنٹ کو آپ دیکھ لیں ایکسپلائٹ کر کے جو مودی اچیو کرنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اسے ناکامی ہو رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور حامد صاحب ایک اور پوائنٹ ایڈ کیجیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں سارک تنظیم جو اس ریجن کے لیے بڑا اس کا اہم کردار ہے، لیکن ایک عرصے سے تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں مودی صاحب برسر اقتدار آئے ہوئے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی ایک سربراہ سارک کانفرنس نہیں ہوئی ان کے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ بنیاد بنایا پاکستان انڈیا کنفلکٹ کو۔ تو دیکھیے جی اس پہ ذرا نظر ڈالیں۔ بالکل سارک کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ریجن کے اندر جو 7 ممالک ہیں ان کے اندر کاروباری روابط، ان کے اندر یورپی ماڈل کے اوپر کوئی بہترین تنظیم اور علاقائی جو تعاون ہے اس کو بڑھانے کا مقصد تھا۔ لیکن مودی کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ مودی نے اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے، اپنی علاقائی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہا، جس کے نتیجے میں تمام سارک ممالک نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا۔ دیکھیے ابھی جو سارک ممالک ہیں ان میں سب کے تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کشیدہ ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، مالدیپ ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو اور پاکستان ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جس مودی اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تو وہ استعمال نہیں کر پایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سارک تنظیم جو ہے وہ اس انداز میں ایکٹیو ہوگی کہ اس کے اندر ایک مکمل میسج جانا چاہیے جو کہ انڈیا کی جو بالادستی یا جس کو ہیجمنی کہتی ہے اس کے خلاف ہو، اور واضح طور پر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ مل کر ایک اتحاد بنائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر سارک کے اندر کوئی بہتر کام ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان کی سربراہی میں تو ہو سکتا ہے، انڈیا کی سربراہی میں کسی بھی صورت سارک سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک مودی صاحب پاور میں ہے۔ اور مودی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خطے کے تمام جو ممالک ہیں وہ خود کو کانفلکٹ میں سمجھتے ہیں، ان کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا جو ریلیشن ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اکیلے کرتے کرتے انڈیا خود آج خطے میں اکیلا ہو گیا ہے۔ سارک ممالک ہوں یا چائنا ہو، ایران ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی کسی کو کوئی بھی اب انڈیا کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی مکاری سامنے آ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے شام صاحب۔ دیکھیں حامد صاحب، آمنہ صاحب ایک چیز میں آپ کو ایڈ کروں، دیکھیں ابھی کل پریس کانفرنس ہوئی
اسحاق ڈار صاحب کی DG/ISPR کی ہوئی, پھر فورن ان کے اسپوکس پرسن بھی تھے. آپ نے دیکھا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ پریس کانفرنس ہوئی, اچھے خاصے سوالات, ٹف سوالات پوچھے گئے. ابھی بات کر رہی تھی انڈین میڈیا کی, ان کا ساؤتھ بلاک جو فارن آفس ہے, آپ یقین کریں 10 سوال ہوتے ہیں, 10 کے 10 سوال مصاحبانہ سوال ہوتے ہیں. ایک سوال بھی تھوڑا سا بھی کوئی ٹیرا پوچھ لیا جاتا ہے, اس کے خلاف بیشنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے ادارے کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ لڑکی کے پیچھے پڑ گئے, نہیں بڑا زبردست طریقے سے اس نے گفتگو کی تھی انڈین جرنلسٹ کے. تو ہمارے یہاں تو کم از کم یہ ہے کہ جرنلزم آزاد ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, جواب دیے جاتے ہیں. آپ کا نقطہ نظر اگر اسٹرانگ ہوگا تو آپ جواب دے سکتے ہیں. جب آپ کا بیانیہ ہی جھوٹ پہ مبنی ہے تو ظاہر آپ ناراض ہوں گے. مودی کا تو کام ہی اٹھتے بیٹھ کے اس کے یہ 4 بندے جو ٹولہ ہے, امیت شاہ ہے, اجیت دوول ہے اور راج ناتھ ہے اور یہ مودی, یہ سارا دن بیٹھ کے پلان کرتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے خلاف ہے. ابھی اور تو اور آپ دیکھ لیں, وہ کانگریسی لیڈروں کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں بھئی آپ تو غیر محب وطن ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے تو پاکستان ہمیں دشمنی چاہیے نہیں. تو اتنا گھٹیا لیول پہ آ کے آپریٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں شہری آزادیاں ہیں, لوگ سول سوسائٹی ہے, انڈیپینڈنٹ آپ دیکھیں ادارے کام کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں وہ بات نہیں ہے. اتنی بڑی جمہوریت, سو کال جمہوریت کا جس کو کہتے ہیں مقصدہ چہرہ ہندوستان کا ہے, تو ساری دنیا اس وقت دیکھ لی ہے. انٹرنیشنل آئسولیشن تو ان کے لیے ہو رہی ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ آئسولیشن ان کی ہو رہی ہے, لیکن جھوٹ کا پروپیگنڈا جو آپ چلا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کوئی روک تھام نہیں. دن رات ہم دیکھتے ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب. حامد خان المشرقی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اس سیگمنٹ میں. شکریہ ادا کریں گے, بڑا ہی اہم تجزیہ انہوں نے پیش کیا. اب سچویشن آنے والے دنوں میں کیا بنتی ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے اور اپنے پروگرام میں بات بھی کرتے رہیں گے. پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے, دنیا آج یوم مزدور منا رہی ہے, لیبر ڈے. وہ دن جب 1886 کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا, مگر ایک صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا مطالبہ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں ایک خواب ہی ہے. وقت بدلا, نظام بدلا, مگر نہ بدلی تو مزدور کی قسمت. یوم مئی ایک دن کی ہیڈ لائن ضرور بنتا ہے, لیکن جس مزدور نام پر سب چھٹی کرتے ہیں وہ اس دن بھی کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن ستم دیکھیے پھر آج کا محنت کش مہنگائی, بے روزگاری اور ناانصافی کی چکی میں پس رہا ہے. پاکستان میں کم سے کم اجرت 37,000 سے 45,000 کے درمیان ہے, جو کاغذوں کی حد تک ہے. کم از کم اجرت کی بات ہر حکومت کرتی ہے, مگر اس پر عمل درآمد یقینی نہیں بناتی, اور دہاڑی دار مزدور کو اس کم سے کم اجرت سے بھی کم میں کام کرنا پڑتا ہے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو ہاتھ وطن کی تعمیر میں مٹی سے سونا بناتے ہیں, وہ ہاتھ آج بھی خالی پیٹ اور خالی جیب ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج محنت کشوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جبکہ مختلف شہروں میں مزدور اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کی تلاش میں ہیں. عالمی دن ہو یا کوئی اور دن, مزدور کے لیے دن وہی ہوتا ہے جس دن اسے روٹی ملے. اور آج بھی سینکڑوں مزدور یوم مئی پر اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے مزدوری کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ مزدور جو تھکتا ہے رکتا نہیں, جو گرتا ہے بکھرتا نہیں, اور قوم کی ترقی میں خاموشی سے اپنا حصہ شامل کرتا رہتا ہے, صرف اس امید پر کہ کبھی تو اس کی بھی قسمت بدلے گی. اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.